अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज 16 दिसंबर है नाजरीन, और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने APS सानिया के हवाले से बयानात दिए हैं, पर अफसोस कि 11 साल बाद भी इस सवाल का जवाब आना बाकी है कि APS पर हमला आवर होने वाले कौन लोग थे, सिक्योरिटी की कोताही का जिम्मेदार कौन था। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों ने हमला किया, जिसमें 132 बच्चों समेत 147 अफराद शहीद हुए। हमले के बाद रियासत ने दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और नेशनल एक्शन प्लान का ऐलान किया था। दहशत गर्दों को सख्त सजाएं देने के लिए मुतनाज़ फ़ौजी अदालतें कायम की गई थी, जबकि APS सानिया की तहकीकात के लिए 2018 में जस्टिस इब्राहिम खान पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन कायम किया गया, जिसने 2 साल के बाद 500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की। ताहम इस रिपोर्ट का सिर्फ एक मुख्तसर सा हिस्सा अवाम के लिए जारी किया गया, जबकि मुकम्मल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई थी। मगर 5 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इस अहम सानिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश रही और वालिदैन का ये सवाल कि हमारे बच्चों को किसने मारा और गफलत किसकी थी, आज भी इंसाफ के ऐवानों में गूंज रहा है। वालिदैन ये भी पूछते हैं कि जिन अफराद को स्कूल पर हमले और दीगर दहशत गर्दी के जुराइम पर गिरफ्तार किया गया था, इनका क्या बना। इनका ये बना कि 2020 में उस वक्त की हुकूमत और DGISI फैज़ हमीद की ज़ेर निगरानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए गए, जिनके तहत गिरफ्तार शुदा पसंदों को एमनेस्टी देने का अमल शुरू हुआ। इस फैसले के ख़िलाफ़ भी APS के वालिदैन ने सड़कों पर एहतजाज किया और कहा कि इन जेट ब्लैक टेररिस्ट को आप क्यों रिहा कर रहे हैं। अब जबकि फैज़ हमीद को दीगर इल्ज़ामात में फ़ौजी अदालत ने सज़ा सुनाई, सवाल ये है कि क्या रियासत APS के शोहदा के वालिदैन को इंसाफ फराहम करेगी या सिर्फ बयानात तक ही हौसला अफजाई होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम इस वक्त हमारे साथ चंद ही मिनटों के अंदर तशरीफ़ रखेंगे। अमजद खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक टू द शो। कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम साहब तशरीफ़ रखते हैं, फ़ौजी कवानीन के माहिर वकील हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप सबकी इजाज़त हो, चूँकि आज APS का सानिया को 11 साल हो चुके हैं, हमारे साथ अजून खान हैं। अजून खान वालिद हैं असफंदियार के। असफंदियार वो बच्चा था जो 10वीं क्लास में था और 16 दिसंबर 2014 को शहीद कर दिया गया था। अजून खान साहब, इतने साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है। आपकी वो जो रिपोर्ट है जो कमीशन ने बनाई थी एक मबनी जज के ऊपर, वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उसके अंदर आपके जो वालिदैन वगैरह हैं उनकी क्या डिमांड है, क्या प्रेयर है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें तो हमारी यही है कि जुडिशल कमीशन ने खुद उसमें लिखा है कि जी सिक्योरिटी लैप्स भी है और नेग्लिजेंस भी है। ये दो ऐसे अल्फाज है कि इसमें मेरे ख्याल में कोताही की जरूरत ही नहीं है, ना कोई उस पर शक शुबे की बात है। वाकई नेग्लिजेंस भी हुआ है और सिक्योरिटी लैप्स भी हुई है। अब किससे हुई है? हम कहते हैं कि दहशतगर्द है, वो तो कराए के लोग थे या जो भी थे वो आ गए और उसने अपना काम कर दिया, लेकिन हमें जो है ना सिर्फ उन लोगों को करना है जो उस वक्त साहिब इख्तियार थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे इसकी। हम उनको सजा दिलाने के लिए जो है ना ये जुडिशल कमीशन हमने बनाया था कि ये रिस्पॉन्सिबल लोग जो है ना सिर्फ अपनी मुराद के लिए है कि नहीं वो कुछ कर सकते। उसमें उस वक्त के जो है ना हमने जनरल नाहिद शरीफ को भी नॉमिनेट किया था, कोर कमांडर हिदायत रहमान को भी किया था, इसमें जो है ना परवेज खटक को भी हमने किया था, और उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे अख्तर अली शाह को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। साथ साथ हमने चौधरी निसार को भी किया था क्योंकि उस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो भी जिम्मेवार है हमारी कि जब आप लोगों को 14 अगस्त को, जब 28 अगस्त को जब नेक्टा ने आप लोगों को एक थ्रेड लेटर भेज दिया और आप लोगों ने बाकायदा ये भी सारा इंडिकेट किया गया था कि इसमें जो है ना वर्सक पे, आर्मी पब्लिक स्कूल वर्सक रोड पे अटैक होने वाला है, तो आप क्यों हरकत में नहीं आए? सवाल मैंने
جی اجون خان صاحب ایک بات اور بھی بتائیے گا کہ جو اس وقت جنرل فیض کے خلاف یا فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے آپ اس کو اے پی ایس کے زمرے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اے پی ایس کے زمرے میں تو میں یہی کہوں گا نا کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ جتنا میں سمجھتا ہوں اور میرے نظر میں جو ہے نا یہ گڈ اور بیڈ طالبان کا نعرہ بھی ان لوگوں نے لگایا تھا، جس میں جو ہے نا عمران خان بھی شامل تھے اس وقت کے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اور ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آفس کی بھی آفر ہوئی تھی، اس کو یہاں پہ لایا جا رہے تھے۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ احسان اللہ احسان کس نے چھوڑا؟ جو مین کریکٹر تھا ایک پورا، اس نے پورے ایپیسوڈ اسی کی سے ارد گرد گھوم رہی ہے، شہداء پی ایس کی جو ہے نا جو بچے تھے ان کی جو ہے نا نشانہ جو بنایا گیا تھا، تو احسان اللہ احسان کون تھا اور کس نے اس کو بارگین کر کے چھوڑا تھا؟ یہی تو تھے نا۔ جی بالکل، بہت شکریہ جون خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ظاہر ہے یہ بڑا تکلیف دہ دن ہوگا آپ کے لیے، تو آپ کے ساتھ اظہار افسوس، اور ہم آپ کی تکلیف سمجھ تو نہیں سکتے مگر ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کا اتنا لمبا سفر جو ہے انصاف کے لیے وہ کم از کم کہیں نہ کہیں اختتام پذیر ہو۔ کرنل انعام الرحیم صاحب، آپ نے اجون خان صاحب کی بات سنی، جو جنرل فیض کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں اس کے اندر تو سیاسی مداخلت اور 9 مئی کے حوالے سے معاملات ہیں، مگر یہ جو جس کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم اے پی ایس کے سانحے کے اندر اپنے بچوں کے قاتلوں کا خون کس کے ہاتھ میں ڈھونڈے، اس کے خلاف کوئی تحقیقات کچھ ہوئی؟ دراصل بات یہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف ویسے تو انویسٹیگیشن جو ہوئی، جو اس کا ٹرائل ہوا جس پر ان کو 14 سال سزا دی گئی، وہ ایکسیس آف مس یوز آف اتھارٹی تھی، کہ جو مین ان پہ اوفینس ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، کہ مس یوز آف اتھارٹی کس طریقے سے انہوں نے کی اور کس طریقے سے ایک پرائیویٹ بلڈر کو ابڈکٹ کیا گیا اور کس طریقے سے اسے پلنڈر کیا گیا اور پھر کوئی کارروائی بھی نہ ہوئی، جبکہ وہ میٹر واز ویری ویل ان ٹائم رپورٹڈ۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ بڑا ضروری ہے ابھی کسی بھی قوم کے لیے۔ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایکویلٹی بیفور دی لا از دی بیسک ریکوائرمنٹ آف اینی سوسائٹی۔ ایٹ لیسٹ وہ آدمی جس نے ایک نیشنل ادارہ ہے ISI جس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کے اندر اپنا ایک مافیا بنایا ہوا تھا، اور اس مافیا کے ذریعے ہی واز رننگ اے پیرلل ایک مافیا گروپ چلا رہا تھا، اور اس گروپ نے کس طریقے سے لوگوں کو پلنڈر کیا، لوگوں کے اثاثے لوٹے، اور کس طریقے سے ایک بڑی شرمناک صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ رجیم کا یہ بڑا اہم فیصلہ تھا کہ اس کا ٹرائل کیا جائے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ دیکھا جائے تو فیض حمید واز دی پلر آف دی اسٹیبلشمنٹ، اگر اس کو ٹرائل پہ لایا گیا تو یہ ایک بہت بڑا میسیج دیا گیا کہ باقی لوگوں کا بھی ٹرائل ہوگا اور ہونا چاہیے۔ ہو ایور از ریسپانسیبل، جس کی لیب سے جو بھی واقعہ ہوا ہے کہ اگر وہ سیکورٹی لیب سی تو اس کی رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے، تب جا کے ان پیرنٹس کو، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، پوری قوم کا یہ دکھ ہے، اتنے بچے ہمارے شہید ہو گئے جو بڑے پرومزنگ جن کا فیوچر تھا، تو ان کو بھی تسلی اس وقت ملے گی جب ان قومی مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے، اور لایا جانا چاہیے۔ یہ ابتدا ہے، میں سمجھتا ہوں فیض حمید کا ٹرائل جو ہے ابتدا ہے، بگننگ ہے، اور بھی آپ دیکھیں گے بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سینیٹر عفنان صاحب، یہ جو آج کے دن بیانات دیے جاتے ہیں مگر 5 سال تک اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں تو ان کے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ 5 سال سے اٹکا ہوا ہے، اور کمیشن کی رپورٹ بھی وہاں پہ ہے۔ کم از کم وہ کمیشن کی رپورٹ تو شائع کی جانی چاہیے تھی، جو کہ میاں نواز شریف نے بھی کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ کبھی کوئی کمیشن کی رپورٹ شائع نہیں کی جاتی، میں تو کارگل کے اوپر کمیشن بناؤں گا، اس کی رپورٹ نکالوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیے، جس طرح کرنل انعام الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ابتدا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دائرہ کار بڑا ہوگا، اور کیا اس دائرہ کار کے اندر جنرل باجوہ بھی آ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ ایک بڑا بہت اچھی ایک کاوش ہے جو حکومت ہے اس کی طرف سے، اور جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ان کی طرف سے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے ملک میں کوئی احتساب نام کی چیز ہی نہیں تھی کچھ پوزیشنز کے لیے، جن میں ایک DGI بھی ہے۔ تو یہ ایک ابتدا ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے، آپ جو ہے وہ جو مرضی مادر پتر آزاد گھوم رہے ہیں، جو مرضی تو نہیں آپ کر سکتے نا۔ تو یہ اس طرف ایک ہے۔ اب جنرل باجوہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو دیکھیں اگر تفتیش ہو اس میں کوئی سیاستدان آتا ہے، کوئی جج آتا ہے، کوئی جرنل آتا ہے، یا کوئی میڈیا کا بندہ آتا ہے، کسی کو ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں آپ کو بالکل یہ آپ اس کو کسی ایک
اس کے اوپر وہ نہ کریں ایک گروپ پہ. ہمیں یہ جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے ادھر اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ ہمارا ایک ٹرائبل PMLN مائنڈ کیا سیٹ ہے. چاہتی ہے کہ یہ کس حد تک دائرہ کار بڑھایا جائے, وسیع کیا جائے؟ دیکھیں میاں محمد نواز صاحب نے ابھی ریسنٹلی جب آپ یاد ہے اپنی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان جو لے کے آئے ہیں لوگ جنہوں نے کیا ہے ایگزیکیوٹ ان کو جو ہے اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. کیا اس کے اندر جنرل فیض اکیلے تھے؟ نہیں اکیلے کیسے ہو سکتے ہیں, آپ اچھی طرح آپ کو بھی پتہ ہے. 3 ریٹائرڈ سارے کے سارے میڈیا کو بند کر کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے چلائے جاتے تھے, آپ کو پتہ ہے نا. پھر وہ جو اشتہارات تھے ان کے پیمنٹ کہاں سے آتی تھی, یہ سارا کچھ جو ہے سب کو پتہ ہے. 3 ریٹائرڈ آفیسر بھی DG ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق 15 اگست 2024 کو اریسٹ ہوئے تھے جنرل فیض کے ساتھ. کیا ان کا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ ان کی کس حد تک مداخلت تھی یا انوالو تھے؟ دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا ایک گروپ تھا, یہ ایک بندے کا کام نہیں تھا, اور یہ گروپ بھی بہت بڑا گروپ تھا, یہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں تھا. اور انہوں نے مل کے جو ہے کہ یہ بالکل ایک مافیا سٹائل بنا لیا تھا, اور یہ ان سے سب ڈرتے تھے کیونکہ انہوں نے بندے بھی بہت مطلب کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو آبدی صاحب ہیں ان کے بھی جو مرڈر ہے ان کے سر پہ ہے, اور پتہ نہیں بہت لوگوں کو کیا ہوا ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی اس کے اندر جنرل باجوہ صاحب بھی, کچھ آپ کے وزراء یہ کہتے ہیں وہ بھی انوالو تھے, ان دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے. دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے. میں آپ کو اپنے والد صاحب کی مجھے میرے والد صاحب نے ایک بات بتائی تھی, میں وہ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ابو گئے 1998 میں رشیا, میاں نواز شریف صاحب کی ڈیلیگیشن میں. اس وقت ابو جان جو تھے وہ ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے. تو ادھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بڑے مسائل چل رہے ہیں. اس وقت پوٹن صاحب نہیں آئے ہوئے تھے, اس وقت بورس جانسن تھے اور ایک پریماکوف تھے ان کا وزیر اعظم. لیکن ہمارے جو 2 بڑے مسائل ہیں, ایک تو اکانومی, دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ان کی تھی KGB. انہوں نے کہا یہ KGB جو ہے نا یہ پوری کی پوری ہماری کرمنل ہو گئی ہے اس حد تک کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. ہم اس کو ختم کر کے ایک نئی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں جس کا نام ہے FSB جو اب ایگزسٹ کرتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھیں نا, اگر یہ تو ایک وائرس ہے, یہ تو ایک وائرس کی طرح پھیلے گا. آپ دیکھیں نا اگر ان کو آپ DGC پہ روک لیتے تو یہ جو ابھی ہوا یہ نہ ہوتا. تو یہ جو آپ نے باقی سب کو کیا میسج دیا کہ آپ جو مرضی کریں آپ کو پھر بھی پروموشن مل جائے گی. تو یہ تو امجد خان نیازی صاحب, اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شروعات ہے اور اس کے بعد جو مداخلت ہے فوج کی وہ سیاست میں ختم ہو جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شروعات ہے اور ایک جو لمبی طویل مداخلت کی ایکوزیشن لگتی رہی ہے کہ جی رہی ہے, جس طرح جنرل باجوہ صاحب بھی کہتے رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر, وہ ختم ہو جائے گی؟ اللہ کرے کہ یہ شروعات جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے, کیونکہ ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا ہو اور ہر ایک کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جس کا کام ہے وہ اپنے حساب سے کرے. کیونکہ دیکھیں فوجی جو ہے وہ بہتر چیزیں اپنے ڈومین میں سمجھ سکتا ہے, سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر اپنے حساب سے چل سکتا ہے, جج فیصلے آزاد اگر کرے تو وہ اگر وہ میرٹ کی بنیاد پہ کرے کیا ہی بات ہے. میڈیا جو ہے وہ رسپانسیبل طریقے کے ساتھ خبریں نشر کرے تو یقیناً ملک کے اندر چینج آ سکتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اسی کا تو رونا ہے کہ اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اور پاکستان کی آج جو اکانومی کی پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آج آپ کے لیے بے پناہ مسائل ہیں. آپ کی دیکھیں IMF ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے آپ کو, آپ کے اوپر جو رپورٹیں فیصل آئی ہیں واؤڈا وہ صاحب بڑی جو ہیں الارمنگ ہے. وہ یہ الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی جو گواہی ہوگی جنرل فیض کی وہ بڑی اہم ہوگی, اور اس گواہی کے ذریعے جو ہے عمران خان صاحب کا بھی کورٹ مارشل یا ایک طریقے سے ان کو بھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے. منی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر میڈیا کے تھرو اگر کوئی بندہ ایک شخص جو ہے اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی ابھی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے کہ نہ وہ یا تو ایڈمٹ کرے, کیونکہ وہ کوئی ادارے کا وہ اسپوکس مین تو نہیں ہے, اگر ہے تو بتا دیں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنی بات چیت کر سکیں. ایک ادارے نے اپنے ادارے کے وابستہ شخص کو سزا اور جزا کے عمل سے گزارا ہے, تو اس کے بعد اگر آپ کو جس طرح کرنل صاحب نے کہا ہے کہ ان کو مس یوز آف پاور پہ ابھی سزا ہوئی ہے, باقی چیزیں اگر کوئی ہے ہوں گی تو اس کے اوپر تبصرہ تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس پیپرز آتے ہیں
آپ کے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں تو بالکل ہم اس کے اوپر تبصرہ بھی کریں گے اور اس کو فار اینڈ اگینسٹ اس کے اوپر بحث بھی کر سکتا ہے بندہ. جی آئی تھنک یہی بہت بڑا سوال ہے کہ جو فیض حمید کے خلاف اس وقت تحقیقات ہو رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا دائرہ بڑھے گا، کس حد تک بڑھے گا اور کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیض حمید کے اوپر جو ہے سزائیں جو ہیں وہ ان کے اوپر قائم کر دی گئی ہیں. 14 سال ان کو سزا ہو چکی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جائے گا اور اس کے اندر اور بھی لوگ آئیں گے. کرنل انعام، آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا اس دور کے اندر، آپ کے ساتھ بھی زور زبردستی کی گئی. آج آپ کچھ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا جی، ہم تو شروع دن سے آفٹر مائی ریٹائرمنٹ آئی واز ڈٹرمنڈ دس تھنگ کہ ہمیں رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور ملک کے اندر آئین کی بالادستی قائم ہونی چاہیے. میری گاڑی 2 دفعہ اٹیک ہوا، میری 1 دفعہ گاڑی جلائی گئی، 1 دفعہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور فیض حمید صاحب نے اور باجوہ صاحب کے زمانے میں آئی واز ابڈکٹڈ فرام مائی ریزیڈنس اور میری اس اریسٹ کو ہائی کورٹ نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا. دے وینٹ ٹو سپریم کورٹ اور وہاں سپریم کورٹ نے ریکارڈ پیش کیا کہ یہ ان کے لیپ ٹاپ سے برآمد ہوئے اینڈ ہی واز ورکنگ فار کلبھوشن جادیو نیٹ ورک. تو آپ سے ناراضگی کس بات پہ تھی؟ ناراضگی یہ تھی کہ انہوں نے اسم باجوہ صاحب کو لگا دیا سی پیک کا چیئرمین. میرا آلریڈی کیس وہاں چل رہا تھا انگور اڈا والا جس میں اسم باجوہ واز آلسو نامینیٹڈ. اس پہ میں نے اپلیکیشن دائر کی کہ اس کے خلاف تو آلریڈی کیس پینڈنگ ہے. دوسرا یہ اس بندے کا سی پیک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نیدر ہی از فرام انجینئر، اس نے کیا وہاں پر کرنا ہے؟ انگور اڈا میں کون سا کیس پینڈنگ تھا؟ انگور اڈا جو تھا وہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا افغانستان کو. وہ راحیل شریف صاحب کا زمانہ تھا. آئی فائل دیٹ پٹیشن. تو جب یہ آسم باجوہ صاحب کا کیس آیا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، ان کے 2 بریگیڈیئر صاحبان آئے کہ آپ کیس واپس لے لیں. میں کہ میں واپس نہیں لوں گا، آئی فائل دی کیس، آپ کنٹیسٹ کریں یا جو بھی ہے. تو اس پہ تیسرے دن دے ابڈکٹڈ می. تو بات دراصل یہ ہے کہ وین آئی واز ریلیزڈ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ سے کیس واپس لے لیں گے. دے وینٹ ٹو سپریم کورٹ، دے چیلنج مائی ریلیز اور پھر وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ڈیٹا ہے ان کے پاس اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اگر لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ دے دیں تو ہم انہیں رہا کر دیں گے. تو ججز نے کہا کہ بھائی اگر لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ ہی آپ کے پاس نہیں تھا تو فرام ویئر یو گاٹ دس ڈیٹا. وہ بڑی ان کو امبیرسمنٹ ہوئی، پھر مجھے رہا کرنا پڑا اور میرے بیٹے نے کہا جی ہمارے پاس سے تو لیپ ٹاپ ہی نہیں لے کر گئے. تو کیونکہ انہوں نے مجھ سے کمٹ کیا کہ ہم سپریم کورٹ سے کیس واپس لیں گے، وہ کیس یہ چلاتے رہے 1.5 سال. انہوں نے کوئی اس کے اندر 6 دفعہ بینچ چینج کروایا. دے ور سو پاورفل. اچھا تو اثر انداز ہوتے تھے. ہاں، مشیر عالم صاحب اور جسٹس منیر سن رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، ہاؤ یو اریسٹڈ ہم فرام یور ریزیڈنس. آرمی ایکٹ کے مطابق اور سیکرٹ ایکٹ کے مطابق ایم آئی کے پاس یا فوج کے پاس کسی سویلین کو گرفتار کرنے کا سرے سے اختیار ہی نہیں ہے. اس میں اختیار کب ہے؟ جب کوئی سویلین کسی سینسٹیو ادارے میں داخل ہو جائے، پھر دیکھیں اریسٹ ہم کہ آپ ادھر کیوں آئے ہیں جی پروٹیکٹڈ ایریا میں. پھر بھی اریسٹ کر کے وہ پولیس کے حوالے کریں گے، وہ انویسٹیگیشن کرے گی. تو میں تو گھر پہ سوئے ہوا تھا اور یہی ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے مینٹین کیا. تو انہوں نے اگلے دن بینچ نیا بن گیا. ایک قاضی امین صاحب تھے، وہ 22ویں نمبر پہ لاہور ان کو لے کر آ گئے. پھر بندیال صاحب آ گئے. اسی طرح کیس چلتا رہا. تو پھر جب میرا کیس ختم ہوا الٹیمیٹلی پاکستان بار کونسل بیکیم دی پارٹی. انہوں نے کہا جی وی آر پارٹی ان دس کیس. تو کیس ان کو واپس لینا پڑ گیا. تو واپس لیا. دین آئی فائلڈ اے پٹیشن ان کے خلاف. کمپلینٹ میں نے فائل کی مورگا پولیس اسٹیشن میں باجوہ صاحب کے خلاف بھی. کیا بنا اس کمپلینٹ کا؟ وہ چل رہی ہے ابھی تک. میرا بیان ریکارڈ کیا ہوا انہوں نے باقاعدہ. جی. تو بات دراصل یہ ہے میں تمام پالیٹیشین سے بھی جو آج کہتے ہیں جی فیض حمید نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا، ہم سے پیسے لیے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، میں ان سب کو میری درخواست یہ ہے کہ بجائے کہ آپ بیانات دیں آپ کمپلینٹ فائل کریں. رائٹ. آپ جو قانونی عمل ہے وہ اختیار کریں، وہ اختیار کریں. اور آپ ظاہر ہے آپ وکٹم ہیں، آپ کی گواہی. میرا خیال ہے کہ عفنان صاحب کے پاس بھی کچھ کہنے کو ہے اس حوالے سے. جی عفنان صاحب. دیکھیں میرے بھی اس دور میں جو ہے میرے بردر ان لا کو اغوا کیا گیا تھا ادھر F11 اسلام آباد سے. تو یہ ایک مطلب کہ کہانی جو ہے وہ ایک بندے کی تو نہیں ہے، یہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ والا کام. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ واپس اس کو جیسے تیسے کر کے ہم لے آئے جلدی، لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر پائے. تو یہ اب یہ کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس طرح ملک کو اگر آپ کوئی بھی چلائے گا تو پھر وہ اس میں کیا کہتے ہیں ترقی ہوگی. تو یہ جو بھی ان کے کیسز ہیں یہ ان کو بھگتنے چاہیے اور تاکہ یہ آئندہ یہ راستے بند ہوں. ورنہ یہ راستہ بند نہیں ہوگا، یہ اگلی دفعہ کوئی اور آئے گا وہ اس سے زیادہ کرے گا.
اور وہ چھوڑ دیں آپ 24 کروڑ لوگوں کو اور باقی سب کو, وہ فوج کی جو تباہ و بربادی ہوگی, سب کو چھوڑ دیں آپ, انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور فوج کی. امجد صاحب, یہ جو مظالم ہیں کیا یہ رک گئے ہیں اب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جاری ہیں, اور آپ لوگ جو ہے اس وقت آپ بندوق کی نوک کے آگے ہیں, کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے ہے, پورا میڈیا دیکھ رہا ہے جو فسطائیت اور جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی ڈکی چھکی بات تو نہیں ہے اس میں کہ رک گیا ہے یا نہیں رکا. ابھی بھی دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہماری بیٹھی ہیں روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں, ورکر روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں, ایک ملاقات نہیں ہو رہی, تو کب یہ چیزیں رکی ہیں؟ تو آج بھی عمران خان صاحب کے اب اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کرنل صاحب. جی 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 مکمل کریں. جی میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ رول آف لا کے لیے, جمہوریت کے لیے, یہ آپ کے سامنے ہے چیزیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ابھی جو ملاقات نہیں کی گئی, تو اب آگے پھر پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ بہت سارے آپ کے ایسے ساتھی ہیں, ایم این ایز ہیں, جن کے خلاف بیل وہ اریسٹ وارنٹس جو ہیں وداؤٹ بیل وہ شائع کر دیے گئے ہیں, نان بیلیبل وارنٹس. منیزے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز وے آؤٹ ڈھونڈتی ہیں. ہم ایک ایسی جماعت ہیں ہم جو مذاکرات پہ بھی یقین رکھتی ہے, ہماری جدوجہد پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں, ہم آگے بڑھنے پہ یقین رکھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہماری سوچ کو جو ہے وہ نیگیٹو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس سے اتفاق ہم جماعتوں سے نہیں کرتا, کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہوتی ہے وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں ہوتی, وہ تو تھاٹس پہ, وہ ڈیبیٹ پہ, وہ کتھارسس پہ یقین رکھتی ہے. اور ہم نے تو کبھی آپ کو نہ اسلحہ اٹھانے کی بات کی, نہ ہم نے پرتشدد مظاہرے کی بات کی, نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اور نہ سوچتے ہیں, نہ خواب میں سوچا ہے کبھی کہ جی ہم وائلنس کی طرف جائیں گے, ہم ملک کے دفاع کے خلاف جائیں گے یا ملک کی ساورنٹی کے خلاف جائیں گے. اور اسی لیے تو ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنے وے آؤٹ کی بات کی, ہم نے آل پولیٹیکل پارٹیز رکھی ہے, ہم تمام جماعتوں کو سوائے ایک آدھ جماعت کے علاوہ سب پولیٹیکل جماعتوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ مگر آئیں امجد بیٹھیں. صاحب, یہ جو ایک الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کو پش پناہی حاصل تھی فوج کے ایک دھڑے سے یا ایک انڈیویجول سے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, نہ میرے نالج میں ہے, نہ کبھی میں نے سنی ہے, نہ کبھی ایسی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں, نہ میں کبھی اس میٹنگ کا حصہ رہا ہوں. اب میں اپنے ذاتی طور پہ, اور نہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ کبھی بیٹھ کے نہ کوئی کسی کو آتے ہوئے دیکھا, نہ کسی جاتے ہوئے کو دیکھا, تو میں اس کے اوپر اب مطلب یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ تو آپ کے ساتھ میرا پچھلے 10-12 سال سے میں آپ کے پروگرامز میں آ رہا ہوں, آپ نے کبھی میرے منہ میں یہ بات نہیں سنی ہوگی. میں تو ہمیشہ پولیٹیکل آدمی ہوں, پولیٹیکل بات کرتا ہوں, پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی اکانومی کی بات کرتا ہوں, یوتھ کی بات کرتے ہیں. تو یقیناً جب میں کرتا ہوں تو میرے ساتھ میرا لیڈر بھی, میں نے تو کبھی نہ سوچا ہے, نہ دیکھا ہے, نہ کبھی میں نے مطلب کسی نے انڈیکیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے بات نکل گئی ہے تو اب دور تلک جائے گی, کس حد تک جائے گی اس پہ بات کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیض حمید کے ٹرائل کے دوران ہی عمران خان صاحب کے خلاف بھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. کرنل انعام الرحیم صاحب, آپ نے تو ساری زندگی اس کے خلاف جد و جہد کی کہ عام شہریوں کا جو ہے فوجی عدالتوں کے اندر کارروائی نہیں, عدالتی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اب ایک سابق وزیر اعظم جو ہے شاید ان کا ٹرائل ہوئے گا, آپ معاملہ اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, ہمارا تو ڈے ون سے یہی پوائنٹ ہے کہ سیولین شوڈ ناٹ بی ٹرائڈ بائی دی ملٹری کورٹس. جتنے بھی ٹرائل ہوئے سب کو ہم نے چیلنج کیا, اور یہ سب سے دکھ کی بات ہے, یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کے زمانے میں یہ دوبارہ ریت پڑی
پہلے جب ملٹری کورٹس بنائی گئی ٹیررسٹ کے لیے اس میں آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، 17 لوگوں کو ٹرائی کیا گیا اور اس کے اندر بھی ایک کلاس تھی کہ 2 سال بعد یہ امینڈمنٹ ول ڈائی ڈاؤن. تو چلیں امینڈمنٹ آپ نے کر لی، پارلیمنٹ اگریڈ ٹو اٹ کہ ہم یہ کریں گے، لیکن ان کے دور میں وہ امینڈمنٹ بھی نہیں کی گئی. ان کے دور میں فیض حمید نے 27 لوگوں کو اغوا کیا گیا اور 27 لوگوں کا سیکرٹ ٹرائل کر دیا گیا. اس 27 لوگوں فوجی عدالتوں میں. اچھا مگر یہ بتائیے ایک چیز کلیئر کر دیجئے کہ ٹھیک ہے یہ روایت تو انہوں نے ڈالی اور غلط روایت ڈالی، یہ چیلنج میں نے سپریم کورٹ میں کیا، اٹ از اسٹل پینڈنگ دیئر ان سپریم کورٹ. ابھی تک سپریم کورٹ اس پہ خاموش ہے. سپریم کورٹ نے یہ کیا کیونکہ اس میں نے پارٹی بنایا تھا. خیر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اب تو معاملہ ہی میں نے کیونکہ اس میں پارٹی بنایا تھا عمران خان صاحب کو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور فیض حمید کو، اور اس کیس میں کبھی سنوائی نہیں ہوئی. سنوائی کیا ہونی، پہلے کیس 3 مہینے عمر بندیال صاحب نے رکھا. ہی نیور وانٹڈ ٹو گیو ایم اے نوٹس، کیونکہ میں نے ریکارڈ پیش کیا کہ یہ جناب ہے ان کو کاؤنسل بھی نہیں دیا گیا. کاؤنسل نہیں دیا گیا؟ نہ ان کو. اچھا مگر فیض حمید کو تو کاؤنسل اپنی مرضی کا دیا گیا. میں نے یہ کہا، میں نے کہا یار دیکھو کہ اس یہ نہیں کہہ سکتا میرا فیئر ٹرائل نہیں ہوا، اس کو تو ٹیم آف کاؤنسل ملی. اس نے اپنے دور میں جن لوگوں کے ٹرائل کرائے ان کو کاؤنسل بھی نہ دیا گیا. اچھا ایک چیز واضح کر دیجئے کہ اگر کوئی سویلین ملٹری انسٹالیشن کے اوپر بھی حملہ کرے تب بھی اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں؟ قانوناً آرمی ایکٹ کی پروویژن کے تحت آرمی صرف 2 چیزوں پہ سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہے. ایک، اگر کوئی سویلین سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کرے تو پھر اس کا ٹرائل ہوگا، ہو سکتا یعنی پروویژن تھی، اب وہ پروویژن بھی ختم ہے. دوسرا ٹرائل یہ ہے کہ اگر کوئی سویلین بغاوت پھیلانے کی کوشش کرے فوج میں، ڈسسیٹسفیکشن پھیلائے 21D کے تحت، تو اس کا بھی ٹرائل فوج ہی کرے گی. یہ 2 پروویژنز ہیں جو ایوب خان نے آرمی ایکٹ میں انٹروڈیوس کروائیں، جو ابھی تک موجود ہے. اس کے تحت عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے؟ اس کے تحت تو کسی کے بارے میں اگر یہ ایویڈنس مل جائے، اگر ایویڈنس ہو تو ایویڈنس کی بات ہے نا. اچھا مگر روایت اور سیاسی اس کے جو امپلیکیشنز ہوں گے، سینیٹر عفنان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کیا یہ اچھی روایت ہوگی سیاسی کلاس جو بٹھائے گی کہ ایک سابق وزیر اعظم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کی سازش تھی، اس سازش کے اندر جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا تھا. اب ان این آئیڈیل ورلڈ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی سویلین کا جو ہے وہ ملٹری میں ٹرائل ہو، کیونکہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. بالخصوص اگر کوئی سیاستدان ہے اس کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے، اس کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا. بہتر یہی ہے کہ اس کو جو ہے سول کورٹ میں رکھا جائے معاملے کو. لیکن یہ ظاہر ہے وہ منسٹر آف لا اور اٹارنی جنرل اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو سیاسی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سول کورٹ میں ہونا چاہیے، ادروائز ان کو فائدہ ہوگا، وہ اس کی لیجیٹمیسی کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہیں گے. اور پھر آپ فلڈ گیٹس کھل جائیں گے، پھر آگے جا کے بھی کسی اور سیاستدان کا بھی اس طریقے سے ماضی میں ہوا ہے، ماضی میں ٹرائل ہوگا. ماضی میں ملٹری کورٹ پہ اب ہمارے ایک سینیٹر ہیں، سینیٹر مسرور حسن، ان کو ملٹری کورٹ میں 12 سال قید سزا ہوئی تھی اور اس میں کوئی اپیل بھی نہیں تھی. 80s کی بات بتا رہا ہوں میں. جی مگر اس کے اندر تو جو فیض حمید ہے ان کی تو سویلین کورٹ میں اپیل ہے. کرنل انعام صاحب اس میں نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آرمی کورٹ آف اپیل کے اندر ہی اپیل ہوتی ہے. اچھا نہیں مگر اب سول کورٹ میں نہیں معاملہ جاتا آرمی کورٹ آف اپیل پہلے آپ جائیں گے. ہاں اس کے بعد ہی کین فائل اے ریٹ. وہ 3 کنڈیشنز ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا ٹرائل وداؤٹ جورسڈکشن کیا گیا ہے، یا ایسی سزا دی گئی ہے جو کتاب میں نہیں لکھی جس کو کورم نان جوڈس کہتے ہیں، یا بدنیتی پہ مبنی تھا پورا ٹرائل، یہ لانے اگر یہ ایویڈنس لے کر آتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ از obliged ٹو انٹرفیئر ان دی میٹر، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے، یہ ریٹ جورسڈکشن ہے. وہ اپیل کے بعد جائیں گے. جب ملٹری کورٹ میں اپیل اگر ان کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد. ٹھیک ہے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ جنرل باجوہ جنرل فیض کو تو ڈسکس کر لیا ہے، مگر اس سارے سازش کا ایک جو پہلو ہے وہ ثاقب نثار صاحب بھی ہیں، جن کو 2 چوری کی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹاپ سٹی سے پکڑ کے جو ہے وہ یہ جنرل فیض نے ان کو دی ہوئی تھی. 2 قیمتی ترین. وہ ثاقب نثار صاحب کے ریپریزنٹیٹیو تو نہیں ہے نا ہمارے ساتھ اس وقت؟ نہیں وہ ریپریزنٹیٹیو کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسے ایک چیف جسٹس چوری کی گاڑیاں چلا رہا تھا. یہ مطلب ان کا موقف چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ وی لیٹ دیٹ گو. مگر نیازی صاحب آپ کی جانب اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے سزائیں بھی ہو رہی ہیں، بات چیت کرنے کا عمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے اوپر نان بیلیبل وارنٹس شائع کیے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو یہ تصادم سے آپ کو رکنا ہوگا. آپ کی پارٹی کے اندر کیا تھنکنگ ہے، کیا پاپولر تھنکنگ ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ کیسے مسئلے سے نکلا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ نہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتی ہے اور نہ
مطلب اپنے احتجاج سے پیچھے ہٹتی ہے، وہ سوچ رکھتی ہے کہ میں نے آگے کی طرف موو کرنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے 9 مئی کے حوالے سے بھی بڑی واضح ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ایک اعلی سطح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نیچے ایک بنا دیں کمیشن، کیونکہ ہم تو یہ نہیں کرنے والے، کیونکہ اس کے جو بینیفیشری ہے وہ تو مسلم لیگ نون ہے، ہم تو نہیں ہے نا، ہم ایسا کام کیوں کریں گے جس میں ہم خود پھنسیں۔ ہاں اگر کوئی کہیں پہ کوئی کالی بھیڑ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انوالومنٹ ہے اس کی، تو اس کے لیے بھی وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی، تاکہ ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے ہر ایک شخص کو۔ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو انصاف ملے گی، جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو سزا ملے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو سزا نہ ملے، لیکن جو گناہ گار ہوں اور جو بے گناہ ہوں ان کو بے شک آپ مطلب آگے کی طرف لے کے جائیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو معیشت، میں نے پہلے کہا کہ معیشت آپ کی بیٹھ چکی ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ دیکھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں NRO دے دیں، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جب بھی بیٹھیں گے وہ پاکستان کے مفاد میں بیٹھیں گے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے۔ ٹھیک، میں چاہوں گی آپ جی نے جو ایک دہشت گردی، پیشکش کی ہے کہ جی کم از کم جو لوگ معصوم ہیں، جو بے قصور ہیں، ان کو تو آپ اسی کٹہرے میں نہ کھڑے کریں جہاں جو لوگ قصوروار ہیں ان کو۔ سینیٹر عفنان صاحب، اس کا کوئی تو طریقہ ہوگا نا، آپ پوری پارٹی کو تو نہیں آپ کٹہرے میں کھڑے کر سکتے۔ لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں ہم انوالو نہیں تھے اور پتہ نہیں کون تھے، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے، کنکلوڈنگ ریمارک، تو وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ آپ کے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ آج بھی سب لوگ تو نہیں ہوں گے نا، ان کی پارٹی میں ہر بندہ تو نہیں۔ میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ انوالو تھے، دیکھیں نا سینکڑوں لوگوں پہ شواہد لائیں اور سول کورٹس میں لائیں، جس طرح آپ نے شواہد، مطلب دیکھیں شواہد کیا ویڈیو سے زیادہ اور کیا شواہد ہوں گے؟ اگر آپ نے نہیں ماننا سول کورٹس میں لائیں، آپ نے تو ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا۔ میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے نا کہ آپ لوگوں نے کیوں جا کے حملے کیے، یہ سوال نہیں پوچھے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن دائر کریں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہوا۔ کیسے فالس فلیگ تھا؟ آپ کے اپنے لوگ وہاں پہ گھوم رہے تھے، کمیشن کر دیں، جو لوگ وہاں گھوم رہے تھے آج تک آپ ان کو اون کرتے ہیں، تو کیسے فالس فلیگ تھا؟ آج تو چلے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اون نہیں کرتے، آپ کے ابھی بھی وہ عہدے دار ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ بات یہ ہے کہ 2013 سے 18 ہم نے کچھ بھی ان کو نہیں کہا، ایون PDM 1 کی گورنمنٹ میں انہوں نے 2018 کے بعد جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس ملک کے سول اداروں کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ، اس کو بھی تو یہ ریویو کریں نا۔ چلیں، میرا خیال ہے وی لیو دیٹ ڈیبیٹ دیئر۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر عفنان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کرنل انعام الرحیم صاحب، امجد علی خان نیازی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ سیاستدان مل بیٹھ کے سیاسی حل نکالیں گے، اور اگر سیاست سے ہی سیاسی حل نکالا جائے تو ہی بہتر ہوتا ہے۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔